शॉर्टवेव 7265 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ़ करवाते चलें। पाकिस्तान ने भारत में लोकसभा इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली की जानिब से जहर आलूद मुआंदाना और अस्करी बयानिया शुरू करने पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक भारतीय सफारतकार अजय बसारिया की किताब के बारे में एक सवाल के जवाब में दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय हुक्काम की जानिब से पुलवामा वाक़े के अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अब एक खुली हकीकत बन चुकी है। इसके अलावा जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी है। और जो हम बात किया करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के आलमी इदारों की और बड़ी आलमी ताकतों की, बड़ी आलमी मईशतों की, तो वहाँ पर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो जो कुछ भारत में हो रहा है, जितनी रियासती दहशतगर्दी, जितनी अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, अफसोसनाक वाक़यात भारत से रिपोर्ट होते हैं, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क से होते हों। लेकिन इसके बावजूद इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाना, ये यकीनन एक सवालिया निशान है उनके कद पे भी, उनके बयानिए पे भी, और बाकी जो मामलात हैं अगर उसकी बात करते हैं तो उससे सारी सूरत हाल पर भी। हमें देखना है कि किस तरह से हमें चीज़ों को जो है वो आगे लेकर जाना है और किस तरह से हमें मामलात को जो है वो सेटल करना है। ज़रूरी है कि हम आलमी मंजरनामे पर इस सिचुएशन के पेश नज़र एक ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें कि जिस पे हम पाकिस्तान के बयानिए को आलमी सतह पर मनवा सकें और हम भरपूर तौर पर जो है वो रजिस्ट कर सकें और हम उन्हें कायल कर सकें कि पाकिस्तान एक तरक्की पसंद और अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ के हवाले से जो अपना किरदार है वो अदा करता आया है और हमेशा करता रहेगा। और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में
جو اس وقت بھارت کی جانب سے پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے، خاص طور پر ان کے لوک سبھا کے انتخابات اب نزدیک آ رہے ہیں، تو ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا کہ مودی کی جانب سے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جاتا ہے. بے شک اس جھوٹے بیانیہ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ جائے، بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑے، شرمندگی ہو، شرمساری ہو، لیکن ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ ہی سمجھا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ مجموعی طور پر سارے ثبوت دنیا کے سامنے آنے کے باوجود بھی، دیگر ملکوں میں بھارت کی مداخلت منظر عام پر آنے کے باوجود بھی، اگر دنیا جو ہے وہ اس طرح سے کام لیتی ہے، اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے، تو وہ یقیناً پھر ہم سب کے لیے جو وہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اسی موضوعات پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خاص طور پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہندوتوا نظر کیوں نہیں آتا، یہ RSS کیوں نظر نہیں آتا، یہ اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیاں کیوں نظر نہیں آتی ہیں، یہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ بنیادی سوالات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں بیرسٹر سندس ملک صاحبہ، قومی اور بین الاقوامی امور کی آپ ماہر ہیں. ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر توقیر ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب بھی بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور بڑے مشہور تجزیہ نگار بھی ہیں، اکثر بیشتر ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ پھر فیوچر میں ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. سو بیرسٹر سندس ملک صاحبہ سے ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے. السلام علیکم بیرسٹر صاحبہ، خوش آمدید آپ کے پروگرام میں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. ویلکم میم، یو آر آلویز اے گڈ پارٹ آف آر پروگرام. اور انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر کے یقیناً مجھ جیسے بہت سارے طالب علم جو ہیں وہ بہت ساری باتیں سیکھتے بھی ہیں. سو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو آج دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات ابھی ان کی شروعات ہو رہی ہے بھارت میں، اور پاکستان کے خلاف زہر آلود اور عسکری بیانیہ جو بھارت نے شروع بھی کر دیا، جو کہ ہمیشہ کی طرح وہ کرتا آیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ وتیرہ کب تک چلے گا؟ کیا بھارتی عوام، بھارت میں کیا صاحب بصیرت لوگوں کی کمی ہو گئی ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر کیا یہ اوچھا ہتھ کنڈے جو ہیں سمجھنے والوں کی کوئی کمی ہو گئی ہے، یا پھر واقعی وہ نظر ہی نہیں آ رہے، بالکل صورتحال یکسر ہی کسی مختلف سمت میں جا رہی ہے؟ جی پہلے بات تو ہم جہاں تک پاکستان کی طرف سے بیانیہ آیا ہے بھارت میں الیکشنز کے حوالے سے، وہ کسی حد تک مجھے بالکل پوائنٹ اور ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے خاص طور پر 2014 کے بعد سے کہ بھارت کے اندر جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف ایک رجحان ہے، اس کو مذہبی چولا پہنا کر، جس کو ہم سیفرنائزیشن کہتے ہیں یا ہندوتوا راج کہتے ہیں، اس کے نام پر مذہبی اقلیتوں کو دبانے کا سلسلہ ایک شروع ہوا، جس کے اندر ہم نے شاہین باغ کے اندر پروٹیسٹ بھی دیکھے، CAA کے خلاف دیکھے، ہم نے جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کی ابورگیشن کے حوالے سے بھی دیکھے اقدامات، پھر اب جو یونیفارم سول کوڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں اقدامات نظر آتے ہیں کہ یہ سارے اقدامات ایک سسٹمیٹک پروسیس کے تھرو کیے جا رہے ہیں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف. پرابلم یہ ہے کہ بھارت although ایک گروئنگ اکانومی ہے، بٹ وہ اکانومی سوری ٹو سے 5 سے 10% لوگوں تک جو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو بھارت کے اندر 90% پاپولیشن ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیویئر فوڈ شارٹیجز سے لے کر شوچالیہ تک کی کمی پائی جاتی ہے اور بڑے برے حالات ہیں. تو ان کو جب آپ نے اپنا نیریٹو بیچنا ہو تو اس کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ سارا بلیم مسلمانوں پہ ڈال دیں، سارا بلیم جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، اس کے اوپر ڈال دیں، اور بتائیں لوگوں کو یہ کہ یہ جو تمہارے ساتھ تمہاری جو سوشیو اکنامک سچویشن اس وقت بہت خراب ہے، اس کا بلیم وردی صرف ایک طبقہ ہے خاص. تو انفارچونیٹلی ان کے پاس اس کے علاوہ بیچنے کو کچھ ہے نہیں. بھارت میں ایکچولی فیکچولی جو سوشیو اکنامک لوگوں کی پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ابھی ریسنٹلی فارمر پروٹیسٹ بھی جو ہوئی، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک قسم کا قدغن لگانے کی کوشش کی گئی کسی بھی قسم کی گروتھ جو مڈل کلاس کی ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 تک تو 33% ہمیں لوگ نظر آتے تھے جو کہ ریلیجسلی ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے ہیں بھارت میں، لیکن یہ پرسنٹیج اب تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور ریلیجس
ایکسٹریمزم ایک آؤٹلیٹ بنتی جا رہی ہے وہاں کے غریب غربا کی اپنی پریشانیوں سے بچنے کی اور دوسروں پر بلیم ڈالنے کے لیے. تو آئی تھنک مسلمانوں کو یا کرسچنس ہوں, مسلمان ہوں, سکھس ہوں, ان کو اسکیپ گوٹ کیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی ود دا ویو کہ بھارت کے اندر جو ادھر کی گورنمنٹ ہے وہ ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتی ہے, ایکسٹریمسٹ ایکسپینشنسٹ ویوز رکھتی ہے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بھارت کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی اور بھارت سے باہر رہنے والے ان کے الائز کے لیے بھی, کہ وہ کس قسم کی ایک ایکسپینشنسٹ ایکسٹریمسٹ رجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو حالات یہ ہیں. جی میرے سے سندس ملک صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گا. میم بڑا شارٹ سا سوال جس پہ ہم آف ایئر بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے اقدامات کچھ اور ہیں, ہم کچھ اور معاملات پر ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عالمی کمیونٹی کے سامنے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن برعکس اس کے چاہے کہ ہمارے ان ثبوتوں پر ایک غیر جانبدار فیصلہ ہے, جانبداری کے ساتھ فیصلہ دے کے جو ہے وہ الٹا ہمیں ہی تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے ہم؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آلدو یہ اقدام ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ابھی ریسنٹلی لیا اور اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑی ایپلی اور بڑی ویہمنٹلی ریجیکٹ بھی کیا, لیکن جہاں تک اس کی وجوہات ہیں اس کے پیچھے ایز آلویز جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹس ہوتے ہیں ممالک کے, خاص طور پہ پاکستان کی جہاں تک بات آتی ہے, یہ بات کسی سے, چاہے وہ ہندوستان ہمارا دشمن ہی نہ ہو, اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکلی بہت ایک ورتھ ہے دنیا میں, اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ سے ایسے کچھ اقدامات اٹھاتا رہا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسے نیریٹو کے اوپر جا رہے ہیں یا ہم کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو جہاں تک افغانستان کے ساتھ بھی ایک سٹرن ایکشن پاکستان لے رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹ بیس جو نیشن اسٹیٹ ایک جس کو لینا چاہیے ایک ملک کے طور پہ وہ لے رہا ہے. تو دیر آر سرٹن ٹیکٹکس دیٹ the US and the rest of the world uses to pressurize countries such as پاکستان. لیکن مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو بھی روشنی کے اندر لاتے ہوئے دنیا کو یہ بات باور کروائی کہ ہندوستان جیسا ملک جہاں پر فالس فلیگ آپریشنز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں, جہاں پہ سٹنگ ایم ایل ایز ایز ریسنٹ ایز 2 days ago مہاراشٹرا کے بی جے پی کے ایم ایل اے راجا سنگھ جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا پڑے گا, اور اس کے باوجود اگر یو ایس نکالتا ہے ان کو تشویشناک ممالک کی لسٹ میں سے مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے, تو یہ پھر دنیا کو ایک نہیں 2 ثبوت مل رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین کی شکل میں ہو جبکہ یو ایس ایک خاموش اسپیکٹیٹر بننے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر بنا رہا, ابھی تک بنا ہوا ہے, جبکہ یہ تقریباً اب ہمیں کلوز ٹو 10 weeks ہونے والے ہیں جو فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یو ایس کی کم از کم وہ جو ایک پوزیشن تھی دنیا کے اندر ایز اے بیکن آف ہوپ اینڈ لبرٹی اینڈ ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس, وہ اب ساری دنیا کے آگے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایک انٹرسٹ بیس نیشن ہے جو چائنا کو دبانے کے لیے ہندوستان کا استعمال کر رہا ہے, پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ٹیکٹکس کسی حد تک کسی وقت تک شاید کام کرتی تھیں, لیکن اٹ اونلی شوز ہیوج کریکس ان دا یو ایس ڈیموکریسی اٹ سیلف اینڈ ان دا یو ایس پالیسی. تو یو ایس کو بھی یہ بات دوبارہ دیکھنی پڑے گی اور یو ایس کے حامیوں کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ دنیا اس وقت کس طرف کھڑی ہوئی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت کس طرف کھڑا ہوا ہے. سندس ملک صاحب, آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے, گفتگو کے تسلسل کو ہم برقرار رکھیں گے. سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر جو عالمی سیاسی شطرنج ہے اس پہ امریکی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں امریکی پالیسیاں یا امریکی مفادات جو ہیں وہ باقیوں کے لیے کس حد تک جو امپورٹنٹ ہیں؟ وائی ادر کنٹریز آر لائک سو سبمسو ٹورڈز امریکہ, کہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک غیر جانبدارانہ فیصلے ہونے چاہیے بین الاقوامی تنازعات پر, وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی ان کی, ایون کہ وہ سپورٹ بھی نظر نہیں آتی. اور متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو یا سلامتی کونسل ہو, وہاں پر جو رائے شماری ہوتی ہے, آپ کبھی دیکھیں اس فینومینا کو نوٹ کیجیے گا, یا تو کچھ ممالک سکپ کر جاتے ہیں, کچھ ممالک ووٹ ہی نہیں دیتے اور صورتحال بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بالکل اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامی ہے جہاں تک بین الاقوامی امور کی بات آتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب ہوا یہ ہے کہ جو نیشن انٹرسٹ ہیں نا وہ کسی حد تک چینج ہو رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حد تک مقروض بھی ہے اس وقت۔ امریکہ کے اندر جو اس وقت ڈیموکریٹک سچویشن چل رہی ہے، جہاں تک ادھر کے جمہوریت کے حالات ہیں یا جہاں تک پبلک انٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے وہ سرو نہیں ہو رہے اس حد تک، سو دیر از اے لاٹ آف ڈس انفرینچائزمنٹ ود ان دا یو ایس اٹ سیلف، اور اسی کے ساتھ ساتھ ممالک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں۔ چائنیز کنٹینمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ہدف تھا، اور جب تک اس کو وہ اچیو نہیں کر لیتے، ان کو نہیں لگتا کہ وہ آرام سے شاید اپنا وقت گزار سکتے ہیں دنیا کے اندر ایک عام ملک کی طرح، دے نیڈ ٹو یو نو پمپ دیئر چیسٹ اینڈ شو اٹ ٹو ایوری ون کہ جی ہم سب سے طاقتور ملک ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک تو یہ شفٹ آ رہا ہے، اور دوسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں تک ہیومینیٹیرین رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے، رسپانسبلٹی ٹو ایکٹ کی بات آتی ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز کے اندر، وہاں پہ امریکہ کسی حد تک جہاں پہلے اپنے آپ کو انوالو کرتا تھا ان کانفلکٹس میں، جہاں تک خاص طور پہ ہیومینیٹیرین کانفلکٹس ہوتے تھے، ابھی ہمیں امریکہ زیادہ تر ایبسین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آلدو حالات اس وقت تو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ امریکہ کے ساتھ ہے، اور وہ ممالک جو امریکہ کے الائز ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل فورمز کے اندر امریکہ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ایک ملک جو شاید ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے پراسپرس اینڈ مائٹی نیشن، مگر اس جیسا ملک بھی جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے، اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک ملک جس کا اتنا کوئی فورن ریسورس نہیں ہے، جس کا کوئی اتنی اکنامک سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کو بہت اچھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے اپنے آپ کو بروئے کار لا رہا ہے اور ایک ایلائی بن رہا ہے۔ تو آئی تھنک وی کین سی دیٹ myth of American might is breaking slowly but gradually، اور انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا، آگے بھی ہمیں یہ نظر آئے گا کہ there is this shift، اور بہت سے ایسے ممالک جو کہ ہمارے لیے اس وقت چھوٹے ہیں وہ بہت کارگر allies بن کے ہمارے سامنے آئیں گے۔